अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है तौसीक हैदर और मैं आपको सईद अहमद आवान सेंटर फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशंस एंड एनवायरनमेंट और GIZ की जानिब से खुशामदीद कहता हूं इस लॉन्च इवेंट में, लॉन्च ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रिवेंशन कैंपेन ऑन केमिकल एंड मैकेनिकल सेफ्टी। अब वक्त है कि एक पैनल डिस्कशन की सूरत में हम आज के इशू को कुछ और ज़्यादा अनफोल्ड करें और इशू पे भी बात करें और उसके कुछ सॉल्यूशंस भी आपके सामने हम रखें। मेरे पैनल में इस वक्त यहाँ हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में 5 मेहमान मौजूद हैं और हमारे 2 मेहमान इस पैनल के लाहौर से हमें ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में तारुफ पेश करता चलूँ। हमारे साथ मोहम्मद अकरम साहब मौजूद हैं जिनका 25 साल का वसी तजुर्बा है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। वेरी ऑनर्ड कि आप हमारे साथ आज के इस पैनल में मौजूद हैं। मेरे दूसरे पैनलिस्ट हैं मोहतरम मजीद अजीज़ साहब जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के। मजीद अजीज़ साहब, रियली ऑनर्ड, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। मेरे दाएं जानिब हमारे 3 पैनलिस्ट्स मौजूद हैं। नासिर अली ज़िया साहब जो कि ग्रुप डायरेक्टर हैं मसूद टेक्सटाइल ग्रुप के, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट निटवेयर अपैरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है पाकिस्तान की, मसूद टेक्सटाइल्स, वहाँ पे ग्रुप डायरेक्टर। नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। मेरे चौथे पैनलिस्ट आज के इस पैनल में मोहम्मद मुजाहिद हैं जो कि EHS ऑफिसर हैं CIWCE। अभी ये पहले आपकी इनसे मुलाकात हो चुकी है, इनकी तफसीली प्रेजेंटेशन हमने सुनी है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इमरान मकसूद साहब और इमरान जो है वो प्लांट HSE मैनेजर हैं ICI पॉलिएस्टर बिजनेस के। इमरान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे 2 मेहमान, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑनलाइन इस वक्त लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फातिमा आसिम हमारे साथ हैं जो कि डायरेक्टर रिफॉर्म्स हैं पैसी की, यानी कि पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट। और नियाज अहमद साहब ने भी हमें लाहौर से ऑनलाइन ज्वाइन किया है जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं टेक्सटाइल, पावरलूम एंड गारमेंट्स वर्कर्स फेडरेशन के। फातिमा साहिबा, डॉक्टर फातिमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और नियाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा रिसोर्स है इस वक्त हमारे पास एक्सपीरियंस का और नॉलेज का, जो इस 7 मेंबर पैनल की सूरत में हम आपके लिए लेकर आए हैं। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिंग हमारी ये नशिस्त रहेगी। इमरान, मैं आपसे गुफ्तगू का बात का आगाज़ करना चाहूँगा। आप ये बताइए कि मैकेनिकल सेफ्टी के हवाले से देखा जाए तो बुनियादी तौर पर हमारे वर्कर्स के, हमारे कारखानों में, हमारे फैक्ट्रियों में काम करने वाले टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री के वर्कर्स के बुनियादी इश्यूज़ क्या हैं? थैंक यू तौसीक। इस डिस्कशन की डिटेल में जाने से पहले मैं थोड़ा सा पस मंज़र प्रियाम्बल देना चाहूँगा कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए सेफ वर्क प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने के की ड्राइवर्स क्या होते हैं। उसमें एक तो इखलाकी ज़िम्मेदारी सबसे टॉप के ऊपर होती है कि जो कॉरपोरेशन को लीड कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं, उनकी इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि वो वहाँ पर काम करने वालों को एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। ठीक। दूसरा फिर रेगुलेशंस हैं जो कि इन्फोर्स करती हैं इंडस्ट्रीज़ को कि वो सेफ वर्क प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करें। तीसरी फिर अब एक जो नया कॉन्सेप्ट इवॉल्व कर रहा है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं जितना इन्वेस्ट करेंगे ऑन द इक्विपमेंट जो कि या इनहेरेंटली सेफ डिज़ाइंड होगा, वो ठीक सेफली डिज़ाइंड होगा, या उसके अंदर सारे सेफ प्रिकॉशंस जिस तरह मशीन्स के ऊपर गार्ड्स आते हैं, इंटरलॉक्स आते हैं, उसकी एक सर्टेन कॉस्ट इम्पैक्ट होता है, लेकिन उसका फिर आपकी बॉटम लाइन के ऊपर बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। अच्छा, जो की इश्यूज़ हैं, देखिए जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें जो सबसे मेन ड्राइवर होता है वो लीडरशिप कमिटमेंट का होता है। लोकल इंडस्ट्री में प्राइमरीली जो इशू है वो ये है कि चूँकि गारमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, उस मशीनरी के ऊपर जो वर्कर काम कर रहा है वो या मशीनरी के अंदर वो सेफ्टी प्रिकॉशंस मौजूद नहीं है। दूसरा एक एलिमेंट जो है वो ये है कि वो जो उसके ऊपर वर्कर काम कर रहा है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है उसके ऊपर, कि उसके ऊपर जो रेलेवेंट हैजर्ड्स हैं, हाँ, उन हैजर्ड्स से बचने के लिए मुझे कैसे उसके ऊपर काम करना है। तो ये ही आप कह सकते हैं कि 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो एम्प्लॉयर के एंड से जो प्रोक्योरमेंट है ऑफ सच ए मशीनरी जिसके अंदर सारे प्रिकॉशंस पहले से बाय डिज़ाइन मौजूद हो। दूसरा फिर जो वर्कर उसके ऊपर काम करे उसकी उस तरह से आगाही में कमी पाई जाती है, अवेयरनेस लेवल नहीं है। और शायद इमरान में भी यू एग्री कि कई बार फिर विलिंगनेस का भी, कि शायद एम्प्लॉयर की तरफ से भी विलिंगनेस होती है एम्प्लॉई
اویئر بھی ہے, ٹرینڈ بھی ہے, لیکن وہ جو ہوتا ہے نا جی سب چلتا ہے, تو وہ سب چلتا ہے کہ چکر میں بھی شاید نہیں ہو رہی. ناصر صاحب, کیمیکل سائڈ پہ کیا کیا ایشوز ہم دیکھتے ہیں کہ ورکرز کو درپیش ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ایک بیسک چیز ہے کمپلائنس, اور کسی بھی بزنس کی جو ہے وہ کمپلائنس ہے, اسپیشلی ایکسپورٹ اورینٹڈ فرم کے لیے, جس کے لیے پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے. ہم کسی بھی کسٹمر کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, یورپ میں ہو یا امریکہ میں ہو, تو کمپلائنسز ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں, جن کو ہمیں جو ہے وی آر باؤنڈ ٹو فلفل دی ریکوائرمنٹ آف کمپلائنسز. جیسے اس میں سب سے سوشل ایتھیکل سٹینڈرڈس کا کمپلائنس ہے, EHS کا کمپلائنس ہے, گلوبل سیکیورٹی ویژن سٹی پیڈ ہے, اور اسپیشلی کیمیکل جو ہے یہ سیگمنٹ ہے EHS کا. انوائرمنٹ, ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی کمپلائنسز جو ہے ہر فیکٹری میں بڑی ضروری ہے. جہاں تک کیمیکل مینجمنٹ کی بات ہے, تو کیمیکل چونکہ پروسیسنگ یا ڈائنگ یا فنشنگ انڈسٹری میں اس کا بڑا رول ہے. اگر آپ ہیزرڈس کیمیکل استعمال کرتے ہیں تو ورکر کی ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے. ہم کوشش کریں کہ پوری انڈسٹری میں نان ہیزرڈس اور بلو سائنڈ میتھڈالوجی جو ہے اس کو اڈاپٹ کریں, اور نان ہیزرڈس مٹیریل کو, کیمیکل کو استعمال کریں. اچھا, پھر فردر کیمیکل کو یوزج کے لیے آپ کو ملٹیپل طرح کے پریکاشنری میجرز لینے پڑتے ہیں. فار ایگزامپل اسٹور میں ہے, سب سے پہلے آپ اس کی اسٹوریج کے اوپر بات کریں گے کہ آپ پاؤڈر اور کیمیکل اور لیکوڈ چیز کو جو ہے آپ اکٹھے جو ہے وہ اسٹور نہیں کر سکتے. اچھا, پاؤڈر کو علیحدہ کرنا ہے, لیکوڈ کو علیحدہ کرنا ہے, پھر کچھ ٹیمپریچر کے اوپر بیس کرتے ہیں, اس کا مائنس ٹیمپریچر ہونا چاہیے یا نارمل ٹیمپریچر کتنا ہونا چاہیے, میکسیمم ہائیسٹ ٹیمپریچر میں کیسے اس کو گین کر سکتے ہیں. یہاں تک ورکر کی معاملات ہیں تو ان کی سیفٹی کے لیے ہم نہ صرف اسٹور میں جو کیمیکل یوز کرتے ہیں, بلکہ ڈائنگ اور فنشنگ مشینز کے اوپر بھی ہمارے لیے مینڈیٹری ہے کہ وہ گاگلز استعمال کریں گے, گلوز استعمال کریں گے, ریسپیریٹرز استعمال کریں گے, تاکہ کیمیکل انہیل نہ ہو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لانگ شوز, تاکہ جسم کے کسی بھی حصے پہ کیمیکل جو ہے وہ نہ گرنے پڑے. تو اس کے لیے یہ مینڈیٹری ہے. عمران اور ناصر صاحب, جن ایشوز کی بات کریں, میرا خیال ہے مجاہد آج جس کیمپین کو ہم لانچ کریں, اس میں جتنا مٹیریل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایکچولی پریکٹیکلی ان سارے ایشوز کو آپ کا یہ جو ٹریننگ فلمز ہیں, ریڈیو پروگرامز ہیں, انفارمیشنز ہیں, یہ سارے ان کو کیٹر کریں گے؟ جی بالکل توثیق, ہم نے کوشش یہی کی ہے, اور اس میں ایون ہم نے بہت سارے ایکسپرٹس کو بھی باقاعدہ طور پہ انوالو کیا ہے اس پوری ڈیزائننگ کے دوران, جو پروڈکٹس ڈیولپ کی ہیں ان کی کانٹینٹس فائنلائزیشن کے دوران, اور یہ تمام کے تمام ایشوز کو ہم نے کیٹر کیا ہے. اور جیسے عمران صاحب بتا رہے تھے, ابھی انہوں نے ایک ریٹرن آن پریونشن کے حوالے سے بات کی, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ باقاعدہ طور پہ CIWC نے ایک اسٹڈی کی ہے ریٹرن آن پریونشن کے نام سے ہی, کہ اگر امپلائر سیفٹی میں انویسٹ کرتا ہے تو ان ریٹرن اس کو 2.55 کی ریشو سے سیونگز ہو رہی ہوتی ہیں, فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. تو ان تمام ایشوز کو اس میں ہینڈل کیا ہے, ٹیک کیئر کی ہے ان ایشوز کی, اور ان تمام ایشوز کے اوپر میسیجز ڈیولپ کیے ہیں تاکہ ورکرز کو اس کی اویئرنیس دی جا سکے اور سیفٹی کریٹ کی جا سکے. ہمارے ساتھ آن لائن لاہور سے ڈاکٹر فاطمہ موجود ہیں, ڈاکٹر فاطمہ عاصم, جو کہ ڈائریکٹر ریفارمز ہیں پیسی کی, پنجاب امپلائیز سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوٹ. ڈاکٹر فاطمہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. یہ بتائیے کہ جو پیسی کے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ کس طرح کی انجریز اور کس طرح کی ڈیزیزز, کس طرح کے کیسز آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی انجریز کے ساتھ لوگ وہاں پہ آتے ہیں, ورکرز وہاں پہ آتے ہیں؟ تھینک یو توثیق آپ کے کویسچن کا, اور تھینک یو CIWC اس سیشن کو آرگنائز کروانے کا. جیسے مجھ سے پہلے مجاہد نے پریزنٹیشن میں بتایا ہے کہ ہمارا جو یہ ایکسیڈنٹ کے حوالے سے ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے, اور آج ہم اسی ڈیٹا کو لے کے کیمپین لانچ کرنے جا رہے ہیں. تو پیسی میں بھی ایک آن لائن ایکسیڈنٹ رپورٹنگ سسٹم کا آغاز کیا گیا تھا, جس میں وہی چیزیں انڈیکیٹ کی گئی ہیں جو کہ مجاہد نے اپنی پریزنٹیشن میں بتایا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں سب سے زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, اور جو ایکسیڈنٹس انجری کی جو نوعیت ہے زیادہ تر سافٹ ٹیشو انجریز ہوتی ہیں, اور اس انجری میں کٹس اور اس طرح کی کچھ کیسز ہمارے پاس سامنے آئے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کس جو ہوتی ہیں ڈیوریشن میں ہوتی ہیں, جیسے ایوننگ شفٹس میں ایکسیڈنٹ زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں, اور ان کو آگے لے کے ہم چل رہے ہیں. اور جو رپورٹنگ کا ایک آن لائن پورٹل بنایا گیا ہے, اس میں
امپلائر کے لیے بھی, امپلائیز کے لیے بھی, پیسی آفیشلس کے لیے بھی اور لیبر آفیشلس کے لیے بھی فیسلٹی اویلیبل ہے کہ کوئی بھی ایکسیڈنٹ کہیں پہ بھی ہوتا ہے اس کو رپورٹ کیا جائے اور اس کے آگے جو ہے ڈپارٹمنٹ والے اپنے ڈیٹا کو لے کے کمپین آج جیسے ہم لانچ کر رہے ہیں, اور اس کے لیے امید یہی کی جاتی ہے کہ ایکسیڈنٹس کی جو شرح ہے وہ کم ہوگی. اچھا یہ بتائیں کہ اگر ہم کیمیکلز سیفٹی اور ہیزرڈس کی اگر بات کریں تو خاص طور پہ خواتین کو کس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں, کس طرح کی کمپلینٹس ہوتی ہیں, کس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں, ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. ٹیکسٹائل انڈسٹریز میں جو کیمیکلز یوز کیے جا رہے ہیں اپروکسیمیٹلی 1900 کیمیکلز ہیں, اور اس میں سے صرف 200 ایسی کیمیکلز کے بارے میں معلوم ہے جو کہ ہیزرڈس ہیں. اب ان کیمیکل سے فزیکل ہیزرڈس بھی ہو سکتے ہیں, کارسینوجینک ایجنٹس ایمائنس بھی بن سکتے ہیں, اور یہ فیمیلز کے ریپروڈکٹیو سائیکل کے اوپر کافی برے اثرات کر سکتے ہیں. اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ فزیکل پریکاشنری میجرز لی جائیں ڈیورنگ جو آپ کے ڈائنگ بلیچنگ ایریاز ہوتے ہیں اس میں بھی, اور ایون آفٹر جب آپ کی ورک شفٹ ختم ہو جاتی ہیں تو وہ آپ اپنے باڈی سے اور اپنے کپڑوں سے اس کو اچھی طرح سے واش آف کر سکیں. فیمیلز میں بریسٹ کینسر, انڈومیٹریل کینسر, ایون اورل کینسر اور جو اسکن کے ڈیزیزز ہیں یہ رپورٹ کیے جاتے ہیں بیکاز آف یوز آف دیز ایزو ڈائز اور یہ کاپر, نکل, کرومیم ان کی وجہ سے. تھینک یو توثیق CIWC فار آرگنائزنگ دس ونڈرفل سیشن. اور لاسٹ میں میں دوبارہ سے وہی چیز ریٹریٹ کروں گی جو ہمارے سب پارٹیسپینٹس نے کہا ہے کہ لیٹس میک پنجاب سیف ہیزرڈ فری, صحت تحفظ ہماری منزل. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاطمہ آپ کا. مجید صاحب, مجید عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجید صاحب ود یور ماشاء اللہ ایئرز اینڈ ایئرز آف ایکسپیرینس, اب آپ ذرا اگر ایک مینجمنٹ سائڈ کی کیپ پہن کے دیکھیں تو اب تک کی گفتگو میں آپ کیا سمجھتے ہیں مینجمنٹ کو اپنے ورکر کی سیفٹی کو انشور کرنے کے لیے کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے توثیق, سب سے پہلے ہم امپلائیز فیڈریشن پہ مجھے لگتا ہے کہ ہم پچھلے 15 سال سے ایک جہاد لڑ رہے ہیں, ایک جہاد ہے. ہم ہمارے جو ممبرز ہیں انڈسٹریلسٹ زیادہ تر ان کے دماغ میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے OSH. اور جیسے کہ میرے کولیگز نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ خرچہ نہیں ہے, یہ انویسٹمنٹ ہے. انویسٹمنٹ یہ اس کو ٹینجیبل اور انٹینجیبل میں دیکھیں. ضروری نہیں کہ اگر آپ نے 100 روپے انویسٹ کیے تو آپ کو 125 ملے. اس کے اوور آل بھی دیکھنے, کیونکہ ہماری کمپلائنس, اگر ہم ایکسپورٹ بیس ہے تو ہماری کمپلائنس تو ہمارے اوپر لازم ہو گئی ہے. جی, اگر ہمارے قانون ہیں, اگر ہم قانون کو امپلیمنٹ نہیں کرتے ہمارے کچھ لوگ, تو ہمارے بائرز تو ہمارے اوپر کمپلسری ہے اور مینڈیٹری ہے کہ ہمیں کمپلائنس دینا پڑے گا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم ہمارے ورکرز جو ہیں, ہمارے امپلائیز ہمارے ورکرز کو بھی اسی سمت میں لے آئیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے OSH. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا, آئے لوگ کہتا ہے, ہمارے بائرز کہتے ہیں کہ ملک کے جتنے بھی قانون ہیں وہ آپ کو فالو کرنے ہیں, کمپلائنس کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ بہت ضروری ہے, اور یہ جو ہمارے مزدور آتے ہیں وہ ان کی مائنڈ سیٹ اس طرف نہیں ہوتی ہے جو OSH کے جو SOPs ہے اس کو فالو کریں. جی. تو یہ ہمارے فلور مینیجرز, ہمارے ایگزیکٹو, ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک دن ان کو سکھا دیا, یہ کنٹینیوس. اور پھر ہمیں ان کی مانیٹرنگ ایویلیویشن بھی کرنی پڑتی ہے, اور مانیٹرنگ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارا ایک مسئلہ ہے, میں بڑے بالکل کھلے بتاؤں گا, تکا اور شارٹ کٹس. تو شارٹ کٹ اور تکا نہیں چلے گا. یہ ہمیں اس کے اوپر ایک قسم کا بالکل اسٹرانگلی کرنا پڑتا ہے. اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے انلائٹنڈ امپلائیز ہیں وہاں سے ابتدا ہو, اور یہ ہمیشہ فلٹر فالو دا لیڈر, آپ نے سنا ہوگا, یہ فالو دا لیڈر گیم ہے. اگر ICI یا مسعود ٹیکسٹائل جب کرتے ہیں تو ان کے نیچے جو میڈیم ہے ان کے پاس بھی اثر پڑتا ہے. دیٹ از آور مین کنسرن. بالکل ٹھیک. اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن اکرم صاحب سے بات کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ان ساتھیوں کو جس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہنا چاہوں گا کہ آپ نیچے چیٹ باکس میں جا کے ناصر صاحب سے, مجاہد صاحب سے, عمران صاحب سے,
فاطمہ صاحبہ سے, نیاز صاحب سے بھی نے بات کرنی ہے, اکرم صاحب سے بات کرنی ہے, مجید صاحب کی بات آپ نے, ان میں سے کسی سے بھی ان کی کسی بات سے آپ ایگری کرنا چاہیں, ڈس ایگری کرنا چاہیں, کوئی سوال اٹھانا چاہیں, کانورسیشن کو آگے بڑھانا چاہیں. اس پوری نشست کا مقصد بھی یہ ہے کہ بات ہو, اویئرنیس دوسروں تک پہنچے, اگر کسی کے ذہن میں کوئی ابہام ہے, کوئی کنفیوژن ہے, اس کو کلیئر کیا جائے. اور یہ جو پوری کیمپین آج لانچ کی جا رہی ہے, اس کے اندر جتنی بھی پروڈکٹس ہیں جس کی تفصیل آپ کو کچھ دیر پہلے مجاہد صاحب نے بتائی, ان پروڈکٹس کا مقصد بھی یہ ہے کہ امپلائر کے ہائیسٹ لیول آف مینجمنٹ سے لے کے بالکل لوئسٹ گراؤنڈ لیول آف امپلائیز, آف ورکرز تک ہم ریچ آؤٹ کریں, آسان زبان بھی ریچ آؤٹ کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ ہیلتھ اور سیفٹی کے ایشوز کو کور کیا جا سکے, انشور کیا جا سکے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایشوز نہ ہو. تو پلیز یوز دا فیسلٹی, آپ چیٹ باکس میں جائیے. آپ میں سے بھی بہت سے ایکسپیرینس لوگ اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں. obviously سب کو پینل بنانا ممکن نہیں تھا, تو میڈمز اینڈ سرز آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ آپ اپنی ان پٹ چیٹ باکس میں ضرور ڈالیے. خواتین حضرات, نیاز احمد صاحب جنرل سیکرٹری ہیں ٹیکسٹائل پاور لوم اینڈ گارمنٹس ورکرز فیڈریشن کے. نیاز صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہماری اس نشست کے لیے. ذرا تھوڑا سا یہ بتائیے کہ ورکرز کے اس وقت بیسکلی سیفٹی کے کیا ایشوز ہیں, اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ اس طرح کی کیمپین جس میں پراپر ٹریننگ فلمز ہیں, ریڈیو پروگرامز ہیں, انفارمیشنز ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کیمپین کی, اس طرح کی میڈیا پروڈکٹس کی ضرورت تھی, اور اس سے ورکرز کو کیا فائدہ ہوگا؟ جی بہت بہت شکریہ توثیق حیدر صاحب. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ورکر کے کیا ایشوز ہیں صحت اور سلامتی کے تحفظ کے لیے, فیکٹریوں میں ورکر کے بہت سے ایشو ہیں صحت اور سلامتی کے متعلق. اس میں خاص کر کام کی جگہ کا صاف ستھرا نہ ہونا. اگر فیکٹری میں کوئی حادثہ بڑے پیمانے کا رونما ہو جاتا ہے تو اس کے بچاؤ کے طریقے, فیکٹری میں اگر آگ لگ جاتی ہے تو اس سے ہمیں کس طرح بچاؤ کرنا ہے, ایمرجنسی گیٹ کا ہم نے کس طرح استعمال کرنا ہے, اور آگ بجھانے کے آلات ہم نے کس طرح استعمال کرنے ہیں. اس طرح کام کے دوران شور شرابے سے ہمیں کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے. ناصر علی زیاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا ناصر صاحب کوئکلی, ہمارے پاس وقت بھی بڑا کم ہے, لیکن ان کے پاس ایک بڑا انٹرسٹنگ, انہوں نے ایک طریقہ کار اختیار کیا ساری چیز کو سولوشن کی طرف لے گئے. وہ ذرا آپ اگر کوئکلی ہمیں ایکسپلین کریں گے, واٹ از دا رائٹ اپروچ ٹورڈز اے بیٹر سولوشن. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. نہ صرف کیمیکل مینجمنٹ بلکہ ہماری فیکٹری میں بننے والا اور فیکٹریوں میں بننے والا ہر گارمنٹس جو ہے وہ بیک ٹیک سسٹم اس کے اوپر امپلیمنٹڈ ہے. آپ یو ایس اے میں یا یورپ میں بیٹھ کے اس اسپیسیفک نمبر کو پنچ کریں گے تو اس کے اوپر کون سے کیمیکل استعمال ہوئے ہیں, کون سے مشین آپریٹر نے کام کیا ہے, کون سے اسٹیچنگ مشین آپریٹر نے کام کیا ہے, کون سے کوالٹی انسپیکٹر نے کام کیا ہے, کون سا سپروائزر کے انڈر وہ کنٹرول ہوا ہے, اور کس مینجمنٹ کو اس نے وہ کنٹرول کیا ہے. اچھا, اس تمام سسٹم کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہم نے ہر فیکٹری میں EHS کمیٹی بنائی ہے تاکہ ہیلدی اور سیف اینڈ سیکیور ورکنگ انوائرمنٹ اپنے ورکر کے لیے پروڈیوس کی جا سکے. اکرم صاحب یہ بتائیے کہ حکومتی سطح پہ بھی دیکھیں لیبر ڈپارٹمنٹ کا یہ سارا انیشیٹو ہے, GIZ کا انیشیٹو ہے, ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اور کیا وتھ یور ایکسپیرینس آپ صوبائی سطح پہ یا وفاقی سطح پہ یا فیکٹری کو, امپلائرز کو, خاص طور پہ حکومت کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے, واٹ مور کین بی ڈن؟ تھینک یو ویری مچ. میں اسی جو کنٹینیوشن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے بڑا انیشیٹو لیا ہے کہ جیسے اوش کا لا بنا ہے. اس سے پہلے جو ہمارے یہاں پاکستان میں یا پنجاب میں کوئی ہیلتھ سیفٹی کا لا نہیں تھا, اگر تھا تو پارشلی فیکٹری ایکٹ میں دیا گیا تھا. لیکن یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے اور پنجاب گورنمنٹ نے اوش کا لا بنا دیا, اور اوش کے لا کا جو سکوپ ہے اتنا ایکسپینڈ کر دیا ہے کہ اس کو ورکر سے امپلائی کی طرف لے گئے. سر ایک اچھی ایفرٹ ہے. اور نمبر 2 جو اس میں سب سے زیادہ کہ رسپانسبلٹی. سر رسپانسبلٹی جو پہلے لاز بنتے تھے وہ صرف امپلائر واز رسپانسبل کہ وہ اگر کمپلائنس نہیں کرے گا تو اس کو پینلائز کیا جائے گا, اس کو جو ہے نا وہ سزا دی جائے گی, اس کی فیکٹری بند کر دی جائے گی. لیکن اوش کے لا میں سب سے جو بہترین چیز ہے کہ انہوں نے رسپانسبلٹی امپلائر کے ساتھ ساتھ امپلائیز کو بھی دے دی ہے کہ اگر امپلائی جو ہے وہ جو اگر PPE کا نہیں پہنتا, کوئی سیفٹی کی چیزوں کی جو ہے وہ کمپلائنس نہیں کرتا, اس کو بھی جو ہے وہ آپ پینلائز کر سکتے ہیں, اس کو بھی سزا مل سکتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایکسپیکٹ ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا اب اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف آ جائیں. اب وہ لا بہت خوبصورت بن گیا, لیکن انفارچونیٹلی ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے کہ گورنمنٹ آف
पंजाब का वो इनिशिएटिव वो इस इंतज़ार में है कि अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन कब शुरू होगी। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मिनिस्टर साहब से भी और बाकी दोस्तों से, सेक्रेटरी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएँ। तो बड़े सही वक्त पे जी आपने बर वक्त और अच्छी सजेशंस दिए, लेकिन आखिर में मैं चाहूंगा कि एक तो ये कि जी आप सबके लिए इनविटेशन है मुजाहिद की तरफ से, मेरी तरफ से, कि जितनी भी प्रोडक्ट्स तैयार हुई हैं कोशिश कीजिए कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, मैनेजमेंट लेवल पे भी और वर्कर्स / एम्प्लॉइज और लेबरर्स लेवल पे भी। तो आखिर में मैं चाहूंगा कि हम सब मिलके हमारी जो कैंपेन है इसको बुलंद आवाज से इसको कमिटमेंट दें, और आप सब जो देख रहे हैं आप भी इस कमिटमेंट में इस कैंपेन को डिसेमिनेट करने में हमारा साथ दें जो आज लॉन्च हो रही है। तो सब मिलके जनाब, सेहत तहफ़्फ़ुज़ हमारी मंजिल। और इस पैनल के बाद अब हम आज की इस लॉन्च इवेंट के बिल्कुल इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा, लाहौर से ऑनलाइन हमारे साथ हैं सेक्रेटरी लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट डॉक्टर अहमद जावेद काजी साहब। डॉक्टर काजी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा फॉर योर क्लोजिंग रिमार्क्स। I would like to first of all thank the Labour and Human Resource Department's team as well as the development partners who were instrumental in organizing today's launch of the event, in which the Honourable Minister Labour Punjab actually inaugurated it, and it is an emphasis of our focus on minimizing accident at the workplace. The Center for Improvement of Working Conditions and Environment, which works under the Labour and Human Resource Department, has worked tremendously well till now, not only in the launch of Vision Zero, which was done in December 2020, but also in organizing this campaign, which actually focuses on minimizing hazards as well as accidents due to mechanical and chemical issues at the workplace. In Punjab, in December 2020, we launched this Vision Zero, and I would say that it is a continuation of the same scheme of things, and we need to focus more on prevention, rather abolition of accidents which happen due to negligence at the workplace and cause loss of life or limb. I must thank the participants of today's launch event for very meaningfully participating in the discussion, and I must reiterate the firm resolve of the Government of Punjab that we are geared towards enhancing safety at the workplace. साथियों, इसी के साथ आज हम इस लॉन्च इवेंट के इख्तिताम तक पहुंचे। सेहत तहफ़्फ़ुज़ हमारी मंजिल, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारी गारमेंट्स इंडस्ट्री हमारा फ़ख्र है, लेकिन इस फ़ख्र का हुस्न और दोबाला हो जाए कि हमारे वर्कर्स, हमारी बहनें, हमारे भाई जो कारखानों में, फैक्ट्रियों में काम करते हैं वो महफूज रहें। ख़वातीन व हज़रात, मैं चाहूँगा कि कुछ नामों से आपको मुतारिफ़ करवाऊँ जो इस कैंपेन को कामयाब बनाने में काम करते रहे, दिन रात मेहनत करते रहे। तो सेंटर की जानिब से हमारे डायरेक्टर राव नासिर महमूद साहब, इनका शुक्रिया, शौकत नियाजी साहब, मोहम्मद मुजाहिद साहब, वजीहा अली साहिबा, और GIZ की जानिब से प्रोजेक्ट मैनेजर रोमीना कोखियस, नूर खान और फायजा ज़िया, और इसके अलावा बहुत से नाम हैं। ज़ाहिर है मुख्तसर वक्त है, इसमें सबको एक्नॉलेज नहीं किया जा सकता, लेकिन वो पूरी टीम जिसने इस कैंपेन को बनाने और इसको कामयाबी से अंजाम तक पहुंचाने में काम किया, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया के साथ साथ मुबारकबाद भी कि फाइनली ये कैंपेन आज लॉन्च हो रही है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब बहन भाइयों को, हमारे खास तौर पे फैक्ट्री और कारखानों के वर्कर्स को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। तौसीक हैदर साइनिंग ऑफ। खुदा हाफिज।